আমি কেন সজদা করলাম? جس نے کروڑوں سال تک سجدے کیے، کوئی جگہ زمین کی چھوڑی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا. ایسا نہیں تھا کہ وہ سجدہ نہیں کرتا تھا، وہ ساجد تھا، سجدہ کرنے والا ہی تھا اللہ کی بارگاہ میں. لیکن کیا کہا؟ یہ تو غیر اللہ ہے، ابھی سجدہ کرو نا. تو جانتے ہو اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کیا اس لیے کیونکہ یہی اس کی تقدیر تھی. دیکھو مقدر کی طرف لوٹ کے آیا کہ نہیں آیا؟ تقدیر کیا تھی؟ تقدیر کافر تھی. تھا ساجد، تھا عابد، تھا زاہد، تھا متقی، تھا پرہیزگار، یہ ساری اپادیاں اس کے پاس تھی. لیکن اس کا مقدر کیا تھا؟ تو مخلوق کی تخلیق سے پہلے اللہ نے تقدیر کو بنایا ہے. تو مقدر میں اس کے یہ تھا کہ وہ کفر کرے گا، کافرین میں شامل ہوگا. تو اللہ فرماتا ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ یہی اس کا مقدر تھا. تو وہ لوٹ کر اپنی تقدیر کی طرف آ گیا. کہاں تو وہ ساجد تھا، کہاں وہ عابد تھا، کہاں وہ زاہد تھا، کہاں وہ متقی تھا، کہاں وہ پرہیزگار تھا، کہاں وہ جنوں کا سردار تھا، کہاں وہ ملکوت، وہ معلم ملکوت تھا. یہ ساری خوبیاں اس کے اندر تھیں. لیکن ایک آنا نے اسے اس کے مقدر کی طرف لوٹا دیا. اب تقدیر کا پھل اسے مل گیا، اپنی تقدیر کی طرف آ گیا. اب جو تقدیر کی طرف آ گیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگائی. اللہ আমি জীবন ভর আমি সজদা করলাম, ইবাদত করলাম, তাকওয়া করলাম, পরহেজগারি করলাম, একটা আমি ভুল করলাম, আল্লাহ আমি একটা ভুল করলাম, আল্লাহ আমার ক্ষতি মাফ করিয়ে দে. मानुष दुनिया में जाएगा, कुफ्र करेगा, शिर्क करेगा, लेकिन वो तेरी तरफ लौटेगा. उसका भी तो मुकद्दर है ना, कुफ्र किया उसने तकदीर की बुनियाद पे. लेकिन वो जब कुफ्र करके शिर्क करके तेरी तरफ लौटेगा और तुझसे माफी मांगेगा तो तू उसकी खोती को माफ कर देगा, उसके गुनाह को माफ कर देगा. अल्लाह मैं भी तेरी बारगाह में माफी मांगता हूं, ये लानत का तौल जो तूने मेरी गर्दन में डाल दिया निकाल दे. बोलो अल्लाह ही गफ्फार और गफूर है कि नहीं है? बोलो भाई, इनायतपुर वालों बोलो, अल्लाह ही गफूर और गफ्फार है. अल्लाह के सिवा कोई बख्शने वाला नहीं है. ये भी सुन लो, अल्लाह के सिवा कोई बख्शने वाला नहीं है. अल्लाह ही बख्शने वाला है, अल्लाह ही गुनाह को माफ करने वाला है. ठीक है ना? लेकिन ये इब्लीस जब माफी मांगने गया और कहा अल्लाह আমি একটা ভুল করলাম, আমার ক্ষতি মাফ করে দাও, तो अल्लाह ताला तो गफ्फार है, गफूर है, उसको तो माफ कर देना चाहिए था. लेकिन अल्लाह ताला ने उस इब्लीस से क्या फरमाया? कहा सुनो, যদি তুমি চাইতে चे कि तुम्हार खोती माफ हो तो साहिबे दुआ के पास जाओ, जिसकी शान में को तुमने घटाया है, जिसकी शान को तुमने कम किया है, वो मेरा महबूब है. और मेरे महबूब को मना लो. जुदी उन्हें क्या कहते हैं, मान जावे, क्या कहते हैं, राजी हो जावे. हम हिंदी मिला के बोलते हैं ना थोड़ा सा. तुम भी नहीं खोटा, हम भी खोटा है ना, हो गए खोटा. ठीक है ना? तो जुदी उन्हें राजी हो जावे तो हम ही राजी हो जाओ. बोलो तकदीर पे पहुंच चुका है, मुकद्दर कुफ्र है. अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, चाहे तो रब माफ फरमा दे. लेकिन उसने रास्ता क्या दिया? कहा देख तेरी खोती की माफी का जरिया यही है कि तू साहिबे दुआ को राजी कर ले. अगर आदम राजी हो जाएंगे तो मैं भी राजी हो जाऊंगा. इब्लीस ने तो ये काम कर लिया, मगर आज के खबीस ये काम नहीं करते, है ना? इब्लीस चला, जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा, बहुत ही बुलंद दरवाजा देखा, जमुरत की चौखट देखी, हीरे जवाहरात जड़े हुए देखे. तो उसको तो मोहब्बत होनी चाहिए थी, हसद पैदा हो गई, ईर्षा होती ना, हिंसा होती ना. जैसे एक भाई यहाँ से निकल के चला गया मालदा में,
اب یہاں بھائی تو کسانی مزدوری کرتا تھا، لیکن اب یہاں سے اٹھ کر کے یہ بھائی شہر میں جائے، مالدہ میں دیکھے گا تو بڑے ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ رہتا ہے، تو دو صورت پیدا ہوگی. ایک تو اس کا سینہ خوشی سے پھول جائے گا کہ میرا بھائی تو بہت اچھی جگہ پہ پہنچ گیا، بہت اچھی طرح سے رہتا ہے، بڑا خوش ہوگا. لیکن وہی بھائی کے اندر ہنسا پیدا ہوگی کہ میں وہاں زمین میں ماٹی پہ سوتا ہوں اور یہ بہترین ڈبل بیڈ پہ سوتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں تمہاری بھاشا میں؟ ہنسا بولتے ہیں نا. تو دیکھو نیت یہ تھی کہ چلوں گا معافی مانگنے، لیکن جب جنت کے دروازے کو دیکھا تو ہنسا پیدا ہو گئی. کہا اتنا سال میں نے عبادت کی، اللہ نے مجھے کوئی باڑی نہیں دی، آدم نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اتنی بڑی باڑی دے دی. আমি ইনাকে এখানে থাকতে দিব না, یہاں میں رہنے نہیں دوں گا. دیکھو یہ حسد ہے. حدیث شریف میں آیا کہ الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حسد آپ کی نیکی کو کھا جاتا ہے. تو ہنسا نہیں کرنی چاہیے، حسد نہیں کرنی چاہیے. بہرحال مختصر میں عرض کروں کہ دیکھو یہ ابلیس کا معاملہ تھا. لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اپنی ذات کے لیے کسی اور، چاہے وہ صاحب دعا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس صاحب دعا کو بھی کسی صاحب دعا کی حاجت ہوتی ہے. آؤ آدم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں. بولو آدم علیہ السلام تو صاحب دعا، لیکن اب آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے دنیا میں بھیجا تو یہ بھی دعا کرتے رہے اللہ میری بیوی سے ملا دے، اللہ میری بیوی سے ملا دے. اللہ نے ملایا؟ بولو صاحب دعا تھے، ایک مرتبہ دعا کرتے بیوی مل جاتی، لیکن دنیا کا بھرمڑ کرتے رہے، دعا کرتے رہے اللہ میری بیوی سے ملا دے، میری بیوی سے ملا دے، میری بیوی سے ملا دے. 350 سال تک یہ دعا کرتے رہے، اللہ نے قبول نہیں فرمایا. کیونکہ دعا کی مقبولیت کے لیے صاحب دعا کا ہونا ضروری ہے. اب جب آپ عرفات کے میدان میں جبل رحمت پہ پہنچے تو وہاں یہ خیال پیدا ہوا کہ کینو ہمار دعا قبول ہوچھے نا. تب انہوں نے دھیان لگایا، اپنے ماضی میں جھانکا، اور جب ماضی میں جھانکا تو دیکھا کہ سب سے بلند مقام اگر کسی کا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کا ہے، کہ جہاں اللہ کا نام ہے وہی محمد رسول اللہ کا نام ہے. عرش ہے تو وہاں ہے، جنت کا دروازہ ہے تو وہاں ہے، جنت کے محلات ہے تو وہاں ہے، جنت کے درختوں کے پتوں پہ جہاں اللہ کا نام ہے وہی محمد رسول اللہ کا نام ہے. تو اب اپنے خیال سے نکل کر محمد عربی کے خیال میں آ گئے اور عرض کیا یا رب العالمین، جو تیرا محبوب ہے وہ میرا محبوب ہے، میں نے بھی اسے چاہ لیا ہے اور اب مجھے اس کو دیکھنے کی تمنا ہے. ابھی انہاں کے زیارت کرتے چاچی، اے اللہ میں نے اپنے ناخنوں کو صاف کر لیا ہے، اسی پر تصویر محمد کو اتار دے. اللہ تعالیٰ نے فوراً آدم کی دعا کو قبول کر لیا. ناخن آدم پر تصویر محمد اتر گئی. اللہ نے اتارا اس لیے تھا تاکہ آدم زیارت کرے، لیکن جب آدم نے دیکھا تو عشق نے کہا کہ اے آدم، ارے یہ محبوب خدا ہے، اسے دیکھنا ادب کے خلاف ہے، چومنا ادب کے موافق ہے، کیونکہ جسے چاہا جاتا ہے اسے چوما جاتا ہے، اسے چاہا جاتا ہے. سن میں بابا بڑی جاوے ان کی ہماری بھی ٹرین میں چھوٹ گیا ہے، وہ بھی آگے جانا ہے. سنو گے؟ جسے چاہا جاتا ہے اسے چوم کر آنکھوں سے لگا لیا. جیسے ہی آنکھوں سے لگایا دعا قبول ہو گئی، ہوا سے ملاقات ہو گئی. کو تو پوچھ رہے ہو نا بھائی؟ اب میں آپ کو بتاؤں، قرآن پاک میں ایک بڑے جلیل القدر نبی کا ذکر ہے. ان کا نام ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام. نام سنا آپ لوگوں نے؟ قرآن میں جا بجا ان بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، اکثر پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملے گا. پہلے پارے سے لے کے آخری پارے تک کہیں نہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مل جائے گا. سب سے زیادہ ذکر قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ہے. ٹھیک؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں، انہیں کسی صاحب دعا کی ضرورت نہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں
تو جو بھی کلام کرتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے. تو امت کے لیے جو کلام کرتے ہیں اللہ ڈائریکٹ کلام کرتا ہے موسیٰ سے، کیونکہ امت اور خدا کے درمیان موسیٰ علیہ السلام صاحب دعا ہیں. ٹھیک ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام کا عظیم الشان معجزہ آپ جانتے ہیں کہ جادوگر آئے، 1 2 نہیں 70,000، سب نے رسیاں چھوڑی، لاٹھیاں چھوڑی. بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں. اور وہ سانپ بن گیا تلسما کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرضی لگائے کہ اللہ کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا عصا زمین پہ ڈال دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈال دیا. جیسے ہی ڈالا وہ بڑا سانپ اژدہا بن گیا. اس نے سارے سانپوں کو نگل لیا. پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیا اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دو. آپ نے منہ میں ہاتھ ڈالا، اٹھایا، پھر سے اللہ کے فضل سے اللہ کا کرشمہ اور موسیٰ کا معجزہ کہ وہ پھر لاٹھی بن گیا. اس طرح کے بہت سے معجزے موسیٰ علیہ السلام کے قرآن میں موجود ہیں. میرے عزیز، تو یہ 70,000 سانپ جو آ رہے تھے یہ موسیٰ کے لیے نہیں تھے، یہ موسیٰ کی امت کو نقصان پہنچانے والے تھے. بیچ میں موسیٰ ہیں. اب موسیٰ نے اپنی امت کو بچانے کے لیے رب سے دعا کی، اللہ نے اسباب مہیا فرما دیے. اس طرح کے بہت سے واقعات قرآن میں ملیں گے کہ اگر امتی آ جائیں اور آنے کے بعد ہماری یہ کہیں کہ ہم پیاسے پلائیے، اللہ کے حکم سے آپ اگر اپنے عصا کو چٹان پہ مار دیں تو 1 نہیں 12 چشمہ نکلتا ہے. اگر میدان جنگ میں ہماری یہ کہہ دیں کہ ہم اندھیرے میں نہیں لگے، اجالے کا انتظام کرو، موسیٰ علیہ السلام جیب میں اللہ کے حکم سے ہاتھ ڈالیں، ہاتھ کو باہر کرے تو ید بیضا مل جائے. اگر دریائے نیل کے کنارے فرعون کی آب و تاب سے گھبرا کر آپ کی قوم پیچھے ہو، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرضی لگائیں کہ اللہ کیا کریں؟ تو اللہ فرمائے کہ اسی عصا کو دریائے نیل میں ڈال دو. آپ نے ڈالا، راستہ بن گیا، پانی کی دیوار ادھر ادھر اڑ گئی اور آپ بہترین راستے سے ادھر سے ادھر ہو گئے. فرعون بھی اسی پہ چل پڑا. بولو نبی کا راستہ ہی تو صراط مستقیم ہے. اس نبی کے راستے پہ فرعون چلا. جب بیچ دھارے پہ پہنچا تو اللہ سے عرضی لگائی اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ عصا باہر کر لو. موسیٰ علیہ السلام نے عصا جیسے ہی باہر کیا، یہ جو پانی کی دیوار دونوں طرف سے اٹھی ہوئی تھی یہ آپس میں مل گئی. جیسے ہی ملی موسیٰ ڈوبنے لگا. ارے وہ فرعون ڈوبنے لگا. اب جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے کلمہ پڑھا. آپ کہتے ہو کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے. دیکھو فرعون نے بھی کلمہ پڑھا تھا، اس کو مومن کہو گے؟ کسی مفتی سے پوچھو، قرآن میں اس کی بولی ہے. کیا بولی ہے؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اسی کا نام تو کلمہ ہے. بولو کلمہ پڑھا مومن ہوا؟ معلوم کیا ہوا کہ کلمہ پڑھ کر بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے سینے میں حب رسول نہیں ہے، محبت رسول نہیں ہے. برادران ملت میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جو اللہ سے مانگتے ہیں تو ملتا ہے. لیکن اے امت محمدیہ، اے نائب پور کے مسلمانوں، سنو سنو، تم جس کے دامن سے وابستہ ہو وہ رحمت للعالمین ہے، وہ محبوب رب العالمین ہے. اس کو اللہ نے مالک کون و مکان بنا دیا ہے. سنو، جب مکے کی دھرتی پر کفار و مشرکین نے نبی رحمت سے یہ کہا تھا کہ جدی اپنی نبی آچین چاند پھاڑے دیں، حضرت رسول رحمت نے ایک مرتبہ بھی اللہ سے نہیں عرضی لگائی کہ اللہ کی کوری نا، اللہ کی کوری نا، بلکہ اختیار رسول دیکھو کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. قرآن نے اس منظر کو محفوظ کیا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وہ گھڑی آ گئی کہ جب چاند دو ٹکڑے ہو گئے. خدا بجرو نا بابا، باپ سنو کہ یہ جو کچھ بھی کیا موسیٰ نے اپنے حواریوں کے لیے کیا، لیکن مانگتے مانگتے مانگ ایسی ہو گئی کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرضی لگائی کہ رب ارنی انظر الیک. کیا؟ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آمی تمہار دیدار کرتے چاہیے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تمہیں دیکھتے
পারবে না, এই তো হোগা বাংলা में ना। তুমি দেখতে পারবো কি পারবে? হ্যাঁ, পারবে না, তুমি দেখতে পারবে না। लेकिन मूसा विजिट पे देखते चाहती तो अल्लाह ताला ने असबाब बना दिए। जो उस वक्त का राजा था बादशाह, उसने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम अब शहर में नहीं रह सकते, जंगल में जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर जंगल में आ गए। जाड़े का बड़ा सख्त दौर था, ठंडक बहुत थी। बीवी ने जब ठंडक में बदन कांपने लगा तो स्वामी से कहा, स्वामी जुदी गर्मी अभी पाबो ना तो अभी मरी जाओ, कहीं से गर्मी का इंतजाम कीजिए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चार जानिब देखा तो देखते क्या है कि पहाड़ के ऊपर आगुन जल रही है। अब जो आगुन को जलते हुए देखा तो बीवी से कहा, तुम इथा को देखो, ओखने आगुन आछे, अमी आगुन नहीं आसबो, चिंगारी नहीं आसबो, पाता पे डालबो, गर्मी हासिल करो। बीवी को रोक दिया और खुद चल पड़े। कुरान कह रहा है कि आग आगे आगे, मूसा पीछे पीछे, आग आगे आगे, मूसा पीछे पीछे, आग आगे आगे, मूसा पीछे पीछे, यहाँ तक के वादिये तो आ गया। अब जब वादिये तो आया तो अल्लाह क्या फरमा रहा है, फखलन अलैक, अपने, अभी पूरी आयत नहीं पढ़ रहा हूं, सुनो, फखलन अलैक, अपने जूते को उतारो। ये आग आगे आगे, मूसा पीछे पीछे, ये क्या है? तो मैं बताना चाहता हूं, ये सदका है मेरे मुस्तफ़ा का कि जब हजरत मूसा बेकरार हुए दीदारे इलाही के लिए, तो रहमत मुस्तफ़वी को गवारा ना हुआ कि वो इस हाल में ना पा सकें। तो जिसे आग से तशबीह कुरान दे रहा है वही नूरे मुस्तफ़ा है, जिसे देखकर मूसा बेखुद हो गए और चलते चलते वादिये तो तक आ गए। तो रहमत खुदाबंदी को ये गवारा ना हुआ कि मेरे महबूब के पीछे पीछे चलने वाला अगरचे कोई नबी ही क्यों ना हो और उसके पैरों में जूतियां हो। जूती समझते हो ना, उसके पैर में जूती हो, अल्लाह को गवारा ना हुआ। कहा, हे मूसा, पहले जूती उतार कर ताज़ीम मुस्तफ़ा कर लो, तसद्दुक़ मुस्तफ़ा तजल्ली से मामूर कर दिया जाएगा। मालूम क्या, पहले जूते को उतारने का हुक्म दिया। पता बुझ लो ना। अब आओ इस आयत को दूसरे रुख पे ले चलता हूँ। आयत करीमा ये कि फ़ख़लन अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुआ, अपने जूते को उतारो, बेशक तुम्हारे लिए ये वादी मुक़द्दस है, ओनली फॉर यू। ठीक है, जिस वादी तुआ में न जाने कितनी मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम जूती पहनकर भेड़ बकरियां लेकर गए थे, कभी अल्लाह ने नहीं रोका। लेकिन आज अल्लाह फरमा रहा है पहले ताजीम करो। एक बात बताओ कि नबी बड़े कि माटी बड़ी? अरे बोलो ना भाई, नबी बड़े कि माटी बड़ी? अल्लाह क्या फरमा रहा है? आज लोग कहते हैं क्या मजाक पे जाते हो, क्या मिन्नत करते हो, क्या समाजत करते हो, ख्वाजा बाबा के वहां जाते हो, अकीब पाक के वहां जाते हो। अरे मेरे प्यारे, अल्लाह ने नबी से फरमाया कि निस्बत से शय मुमताज हो जाती है, निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। ये वादी तुआ जो है, इसको निस्बत तूर से है, तूर पहाड़ से, जिसपे अल्लाह तजल्ली देने वाला है। अभी तजल्ली दी नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं तो समझ में बात आ जाएगी। जैसे ये स्टेज है ना, ये स्टेज तो दिन से बना होगा, लेकिन शाम से इसकी कदर बढ़ने लगी होगी कि नहीं? बोलो भाई। टेंट हाउस वाले ने बांस लगाया होगा, पटरा लगाया होगा, इस पे कपड़ा लगाया होगा, सब कुछ किया होगा। जब ये तैयार हो गया होगा तो बोलो इसका एहतराम दिल में आया कि नहीं आया? अब ये मिंबर है, इस मिंबर पे मैं बैठा हूं, न जाने किसकी कुर्सी है, उसका मानूस बच्चा जो इस कुर्सी से मानूस है, कुर्सी यहाँ आ जाए, कूद करके वो बच्चा दौड़ के आए, इस कुर्सी पे बैठे, बोलो कोई बाप है जो उसको यहाँ बैठने देगा? बैठने देगा? क्या क्या गए उधर? क्यों? क्योंकि इस कुर्सी को निस्बत मिंबर रसूल से हो गई है। अगर फिर ये कुर्सी तुम्हारी है लेकिन यहां लाके रख दी गई तो ये कुर्सी निस्बत वाली हो गई। और निस्बत से क्या होता है? शय मुमताज हो जाती है ना? इसका एहतराम होगा कि नहीं होगा? है ना?
طور پہ اللہ تجلی دینے والا بھی دیا نہیں ہے، لیکن انتخاب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے اسٹیج پہ بھی جلسہ نہیں ہوا لیکن احترام شروع، نسبت کی بنیاد پہ احترام اسٹیج کا شروع ہو گیا، ممبر کا شروع ہو گیا۔ بلا تمثیل مجھے کہہ لینے دو کہ اللہ تعالیٰ نبی سے ماٹی کا احترام کراتا ہے، کہے نبی نسبت والی مٹی کا احترام کرو، کیونکہ میں اسے ہی تجلی سے نوازتا ہوں کہ جو نسبتوں کا احترام کرتا ہے، جو نسبتوں کا احترام کرتا ہے۔ تو اے عزیزو، میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، یہ بچے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کل تک عبداللہ عبدالرحمن کی صورت میں تھے، لیکن آج ان کی نسبتوں نے ان کو محترم کر دیا ہے کہ نہیں کر دیا ہے؟ اب ان کا باپ بھی انہیں عبداللہ کہہ کے نہیں پکارے گا، اب حافظ عبداللہ کہے جائیں گے، ہے نا؟ کیونکہ انہیں نیابت رسول کی نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ تو اے عزیزو، آپ سب سے کہنا ہے کہ نسبتوں کا احترام کیجئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج مدرسہ کلیمیہ رضویہ میں ان بچوں نے محنت شاقہ سے قرآن کو حفظ کیا اور اپنے سینے میں محفوظ کیا، تو اس قرآن کے حفظ کرنے کی نسبت نے انہیں محترم بنا دیا ہے، انہیں محترم بنا دیا ہے۔ یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ بڑے بڑے علماء ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، بڑے بڑے مشائخ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کیونکہ انہوں نے نسبت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ کتھا تھا پوچھتے شنہ بابا؟ اور سنو، جو صاحب نسبت ہوتا ہے وہی صاحب دعا ہوتا ہے۔ تو اے عزیزو، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ صاحب نسبت ہو چکے ہیں، یہ صاحب دعا ہو چکے ہیں۔ اب اگر ان سے دعا کی درخواست کی جائے گی اور یہ دعا کریں گے تو اللہ ہماری تمہاری بھی بہت سی خواہشوں، آرزوؤں، تمناؤں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی میرے؟ تو آپ سب سے کہنا ہے کہ اپنی تہذیب بدلیے اور صاحب نسبت بنیے۔ آپ بھی صاحب نسبت بن سکتے ہیں، اگر آپ صاحب نسبت بن جائیں گے تو آپ بھی محترم ہو جائیں گے میرے عزیز۔ تو لہٰذا آپ سب کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ نسبت صرف اس دنیا میں باقی نہیں رہے گی۔ میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ کل میدان محشر یہ کھڑے ہوں گے، اور سنو، ان کی نسبت کا حال میں آپ کو بتا دوں، آخری بات سن لیجئے کہ ان کی نسبت کا حال سن لیجئے۔ ایک حافظ قرآن اپنی 7 اوپر کی پشتوں کو بخشوانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کتنا؟ اس نسبت سے فائدہ کیا ملا؟ سنو کہ ایک حافظ قرآن اپنے اوپر کی، مثال کے طور ابا اماں ہو گئے، دادا دادی ہو گئے، پردادا پردادی، لکڑ دادا لکڑ دادی، اور اوپر چلے جاؤ، سکڑ دادا نکڑ دادا، نہ جانے کتنے ہوتے ہیں، اوپر چڑھتے چلے جائیے۔ 7 جنریشن جو اوپر چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، فور فادر جو آپ کے ہیں، ان کو بخشوانے کی ان میں صلاحیت ہے۔ یہ میدان محشر اپنے ان عزیز و اقارب کو جو بڑے ہیں، پرکھے ہیں، ان کو بخشوانے کی صلاحیت نسبت کی بنیاد پہ۔ قرآن سے ان کو نسبت ہو گئی، صاحب قرآن سے ان کو نسبت ہو گئی، تو یہ بخشوانے کی صلاحیت اوپر بھی رکھتے ہیں۔ اور سنو، صرف اوپر ہی نہیں رکھتے ہیں بلکہ یہ اپنے بیٹے کو بھی بخشوا لیں گے۔ ہر ماں باپ کا رشتہ دنیا ہی میں ہے، مرر پورے کچھو کرتے پروے نہ بیٹا کسی کرتے پروے نہ بابا کسی کرتے پروے، ٹھیک ہے نا؟ ماں کچھ کچھو کرتے پروے، رشتہ سب دنیا ہی کا ہے، مرر پورے کچھو نہ ہے، سب اپنے اپنے عمل کے ساتھ جائیں گے، سب اپنے اپنے عمل کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن جو نسبت انہوں نے حاصل کر لی ہے مسلمانوں، یہ نسبت ایسی ہے، تمہارا رشتہ منقطع، لیکن ان کا رشتہ منقطع نہیں، اس نسبت کے اثر سے یہ اوپر والوں کو بھی بخشوائیں گے، اور جو ان کے نیچے ماتحت ہوں گے، بیٹے ہوں گے، پوتے ہوں گے، پر پوتے، لکڑ پوتے، سکڑ پوتے، ادھر پھر اس کے بعد ناتی، پر ناتی، لکڑ ناتی، 7 پشتوں کو بخشوانے کی صلاحیت۔ تو 7 دونا کتنا ہو گیا؟ 14 پشت، اور خود بیچ میں، تو کتنا ہو گیا؟ 15 پشتوں کو بخشوانے کی صلاحیت کس میں ہے؟ ایک حافظ قرآن میں۔ لیکن اگر یہ بے عمل ہو گیا تو خدا نہ خواستہ، اگر یہ گستاخ ہو گیا تو خدا نہ خواستہ، تو یہ اپنے کو بھی نہیں بخشوا پائے گا۔
کیونکہ جہنم میں سب سے زیادہ وہی لوگ جائیں گے کہ جو بے عمل عالم ہیں. پوچھو علماء سے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی جہنم میں جائے گا تو دو ہیں. ایک ہے عورت سب سے زیادہ جہنم میں جائے گی. دوسرے ہیں وہ عالم کہ جو عالم بالسو ہیں، عالم بالسنہ نہیں، عالم بالسو ہیں، دنیا دار مولوی ہیں. یہ جہنم میں بہت جائیں گے اور عورتیں جہنم میں بہت جائیں گی. کتنا پوچھتے چھ نا بابا، کیونکہ ان دونوں کے پاس اگر نفس ہے، انا ہے، میں ہے، ایگو ہے، تو ان کو جہنم میں جانا ہے. لیکن اگر انہوں نے اپنی انا، اپنی میں، ایگو، اپنے علم پہ یہ اترائے نہیں اور عاجزی ان کے ساری تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اگر انہوں نے زندگی گزار لی تو یہ خود بھی بخشے جائیں گے. یہ جسے کہہ دیں گے وہ بھی بخش دیا جائے گا، یہ جسے کہہ دیں گے وہ بھی بخش دیا جائے گا. تو لہٰذا ان بچوں سے مجھے کہنا ہے کہ تم حافظ قرآن ہو چکے ہو، آج تمہارے سروں پہ دستار لگائی گئی ہے. اب متقی بنو، پرہیزگار بنو، تقوی شیار بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، خوف خدا پیدا کرو. اور جس قرآن کو تم نے حفظ کیا اپنے استاذ کے سامنے زانو ادب طے کر کے، اب تو یہاں سے تم رخصت ہو رہے ہو، تو میرا ایک مشورہ ہے کہ کم سے کم روزانہ ایک پارے کی تلاوت تو کر ہی لینا. اگر ایک طالب علم کم سے کم ایک پارے کی تلاوت روز کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پھر یہ قرآن وہ بچہ بھولے گا نہیں. اور وہ بچے کے جو قرآن یاد کر کے بھول جاتے ہیں وہ بہت گناہ میں ملوث ہوتے ہیں. تو ان بچوں سے ہی کہنا ہے کہ جب آپ حافظ قرآن ہو گئے ہو تو اپنے آموختے کو مسلسل دہراتے رہو تاکہ اگر کہیں تمہاری کچھ کمزوری ہے تو وہ پوری طرح سے تم پختہ ہو سکو. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کو کھول دے، کشادہ فرما دے، اور رب کائنات تمہیں نسیان سے محفوظ فرما کر تحفیظ قرآن کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میں انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جب یہ ایک دو نہیں صاحب دعا کی ایک جماعت ہے تو آؤ ہم سب بھی دعا کروا لیں. یہ اگر آمین بھی کہہ دیں گے تو تمہاری دعا ضرور قبول ہو جائے گی. لیکن اس دعا کرانے کے لیے ضروری ہے کہ برتن اپنا پہلے صاف کر لو. دودھ والا دودھ لے کے آئے اور آپ گندا برتن لے جا کے رکھ دو، اب اس میں دودھ ڈال دیا جائے تو بولو وہ دودھ رہے گا؟ کیا ہوگا؟ وہ چھینا بن جائے گا، پھینا بھی اس میں نکلنے لگے گا، ہے نا؟ کیوں بھائی؟ تو اب خطا دودھ دینے والے کی تھوڑی ہے، خطا دودھ لینے والے کی ہے کہ اس نے لیا بھی. معلوم کیا ہوا کہ انہوں نے دعا کیا اور وہ دعا کی تاثیر تمہارے برتن میں پہنچتے پہنچتے پھٹ گئی، تو تمہیں لابھ ملے گا کہ کھوتی؟ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دعا سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آؤ ہم سب اپنے برتن کو صاف کر لیں. جو گندگی، جو آلائش، جو سیاہی ہمارے برتنوں میں لگی ہوئی ہے اس کو صاف کر لیں، ہے نا؟ جب برتن مانج جائے گا، صاف ہو جائے گا، پھر اس کی طرف سے جو دعا کی دھارا تمہاری طرف آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے برتن میں جب پہنچے گی تو وہ محفوظ رہے گی، ہے نا بھائی؟ تو لہٰذا اور طریقہ بتا دوں، میرا تمہارا سب کا تعلق خانقاہ سے ہے اور ہر خانقاہ کی تعلیم ہے کہ دوسروں کو مت دیکھو، اپنے کو دیکھو. آج ہم نے یہی کرنا شروع کر، دوسروں کو دیکھتے ہیں اور اس کے عیب کو بیان کرتے ہیں، اس کی کمیاں بیان کرتے ہیں، اپنی کمیوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا. نہیں میرے عزیز، خانقاہوں کی تعلیم یہ کہ دوسروں کو مت دیکھو، اپنے کو دیکھو. خود ہی کو دیکھنے سے خدا ملتا ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا نے یہ فلسفہ دیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو آؤ طریقہ خانقاہی حاصل کر لیں، تھوڑی دیر کا مراقبہ کریں، یہ احساس کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی بہت شاطر چور ہو، خطرناک قسم کا چور ہو کہ کبھی پکڑا نہ گیا ہو، لیکن اس کو یہ احساس ہو جائے چوری کرتے وقت کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے، اگر یہ احساس ہو جائے تو بولو چوری کر پائے گا؟ بولیے نہیں کر پائے گا. جیسے ایسے کرے
تھوڑی سی ہوا چلے گی تو بھی بھیبھیت ہو جائے گا، ہے نا؟ ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ کہ اگر پتا بھی کھڑک جائے گا تو اس کا دل دھڑکنے لگے گا، ٹھیک ہے نا؟ پوری رات محنت کرے گا، میں چوری نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ اس کو یہ احساس کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے، ٹھیک ہے؟ چجائے کہ یہ احساس ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تو اور زیادہ بھے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ سے کوئی بندہ ہے جو چھپ سکے؟ کوئی چیز چھپی ہے اللہ سے؟ کوئی چیز چھپی نہیں ہے، سب اس پر ظاہر ہے۔ تم ساتھ زمین میں چلے جاؤ تو بھی خدا دیکھ رہا ہے، آسمانوں میں چلے جاؤ تو بھی خدا دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ احساس کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ احساس ہوگا تو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ جرم کرنے والا اپنا جرم کسے دکھاتا ہے معلوم ہے؟ دیکھنے والے کو۔ اپنا جرم کسے دکھاتا ہے؟ دیکھنے والے کو۔ اور ایک مثال دے دوں تو اچھے سے سمجھ جاؤ گے، سنیں گے بھائی آپ لوگ کبھی کبھی اپنے بچے کے لیے کوئی مشٹی لاتے ہو بازار سے اور لا کر کے چوکی پہ آپ نے رکھ دیا۔ آپ کا 2 سال 2.5 سال کا بچہ جو ابھی چلنا جس نے سیکھا ہے، توتلی زبان سے کچھ بولنا سیکھا ہے، آپ کے گھر کی تہذیب نہیں سیکھی ہے، جب وہ مشٹی دیکھتا ہے تو اس کا من چاہتا ہے کہ چلو میں اس کو کھا لوں، تو وہ ابا سے پوچھتا نہیں، دوڑ کر آتا ہے اور جھپٹ کر کے اپنی ننھی سی مٹھی میں تھوڑی سی مٹھائی لے لیتا ہے۔ تو ابا خوش نہیں ہوتے، ابا راگ ہوتے ہیں، کہتے اے کی کرشے، تو جیسے ہی ابا بولتے ہیں کی کرشے تو وہ جھٹ سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے کہ یا اللہ یہ پیچھے کیوں کر رہا ہے؟ کہ یہی فطرت انسانی ہے، جرم کر کے جرم کو چھپایا جاتا ہے، اور چھپایا اسی سے جاتا ہے جو دیکھ لیتا ہے، دیکھنے والے سے چھپایا جاتا ہے۔ کتنی بڑی نادانی کہ جس نے تیرا جرم دیکھ لیا ہے اسی سے تو چھپا رہا ہے، کتنی بڑی نادانی ہے۔ لیکن یہ فطرت انسانی ہے کہ انسان ایسے ہی کرتا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی یہی کرے گا، جیسے کہا ایک ہی کرش ہے، جھٹ سے ہاتھ پیچھے۔ اب اگر ابا ناراض ہو جائیں اور کہا اے دیکھا کی آچ ہے، ابا کو معلوم ہے کہ مٹھی میں مٹھائی ہے، لیکن کہتا ہے کی آچ ہے، تھوڑا آنکھ لال پیلی جو کیا، تو وہ بچہ جس نے کبھی باپ کی مار نہیں کھائی، ڈانٹ نہیں کھائی، ہمیشہ صرف پیار 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 پیار، لیکن آج باپ جب تیور بدلا باپ کا تو اس بچے کو بھے پیدا ہوتا ہے، اور جو بھے پیدا ہوتا ہے تو جانتے ہو حال کیا ہوتا ہے؟ یہ ہاتھ جو پیچھے ہوتا ہے، لے تو گیا تھا بڑی تیزی سے پیچھے، لیکن اب جب واپس لاتا ہے تو بدن پورا کانپ رہا ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے اپنی مٹھی کو کھولتا ہے اور صرف باپ کو تکتا رہتا ہے، اور آنکھ سے جھرجھر آنسو بہتا رہتا ہے، حلق ردی ہوئی ہوتی ہے، بول بھی نہیں پاتا ہے۔ بولو اس وقت باپ راگ ہوگا؟ باپ کا دشمن بھی نہیں راگ ہوگا، وہ بھی کہے گا چھوڑلم پورے ہی متن کربن نا، بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ اچھا ٹھیک ہے جی چھوڑلم پورے ہی متن کربن نا، ایسا بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ میرے عزیز بلا تمثیل و تشبیہ مجھے کہہ لینے دو کہ ہمیں اس بچے سے سبق لے لینا چاہیے کہ جو دیکھنے والے سے بھیبھیت ہو کر اپنے جرم کو دیکھنے والے کے سامنے پیش کرتا ہے۔ افسوس کہ ہم نے اس فلسفے اور نظریے کو بھلا دیا کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، جوا بھی کھیل رہے ہیں، برائیاں بھی کر رہے ہیں، خطائیں بھی کر رہے ہیں۔ یہ احساس اگر بیدار ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو بولو کوئی چوری کرے گا، کوئی جھوٹ بولے گا، کوئی زنا کرے گا، کوئی جوا کھیلے گا، کوئی سود لے گا، جو چیز شریعت میں منع ہے نہیں کرے گا، بھے پیدا ہوگا۔ اور اگر کبھی خدا نخواستہ کچھ کر لیا ہے تو اس کو جلدی سے اللہ کے حضور پیش کر کے معافی مانگے گا، اسی بچے کے مانند کہ ہاتھ کانپ رہا ہے، رونگٹے کھڑے ہیں، آنکھ سے جھرجھر آنسو بہ رہا ہے، بول کچھ نہیں پاتا۔ بولو جب بندہ معاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو کیا خدائے وحدہ لا شریک ایسے بندوں کی خطاؤں کو معاف نہیں کرے گا؟ اس کا تو وعدہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور توبہ نصوحا کرو۔ تو جب آپ اس کی طرف لوٹتے ہو، معافی مانگتے ہو، تو اللہ تعالیٰ سمندر کے حدیث شریف میں آئے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی جدی گناہ ہوتے ہیں تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ آج کی محفل بڑی محترم ہے کیونکہ ایک دو نہیں بہت سے صاحب نسبت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ تمہارے لیے سفارش کر دیں گے اللہ سے تو تمہارے بڑے سے بڑے گناہ بھی اس سمے معاف ہو جائیں گے۔ بولو بھائی معافی چاہتے ہو تو تصور یہ کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر دھیان دو اپنے جیون میں، بچپن، جوانی، بڑھاپے میں کہ تمہیں کی بھول کر لیں،
যদি কিছু ভুল ত্রুটি সেটা আল্লাহর কাছে পেশ করে দেন। যদি এই মতন আল্লাহর কাছে আপনি আপনার গুনাহ আপনার ক্ষতি পেশ করবেন, সম্পূর্ণ গুনাহ আল্লাহ তাআলা এখনই অতি শীঘ্র আমার তোমার সবাইকে गुनाह अल्लाह माफ़ कर देवे। बोलो भाई, चाहते हो आप लोग? तो खानकाह का तरीका है कि दो जानू बैठा जाता है, जैसे नमाज में बैठते हैं, ऐसे बैठ जाइए। आप लोग माँ बहन बैठी, आप ऐसे बैठ जाए जैसे नमाज में मुद्दत सवाए बैठे जाओ। और थोड़ी देर के लिए पुरुष अपनी नाभि पे हाथ रखो जैसे नमाज में रखते हो, और मैं